बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाई FM 101.8 और आप हमें देख भी रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाई के ऑफिशियल पेजेस से। सबसे पहले आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज योम आज़ादी के हवाले से हमारी खुसूसी नशरियात हैं। जैसा कि आज़ादी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक निहायत अहम मौजू है और वो है कि एक नई पाकिस्तान की तामीर में तालीम का जो किरदार है वो क्या होना चाहिए। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ गेस्ट जो है वो स्टूडियो में मौजू कर रखे हैं, उनसे हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और वो तालीम के हवाले से उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक है इस पे हम किस तरह बात कर सकते हैं और इससे हमारे जो लिसनर्स हैं या हमारे जो व्यूवर्स हैं और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल जी। एक नई पाकिस्तान की तामीर में तालीम का किरदार। कौम की तरक्की का राज तालीम में छुपा होता है। तालीम न सिर्फ इनफरादी तौर पे बल्कि तरक्की का ज़रिया है, बल्कि इज्तिमाई शोबों, कौमी वहदत, माशरती इंसाफ, अमन व अमान की बुनियाद भी फराहम करती है। आज जब हम एक नई तरक्की याफ्ता और पुरअमन पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा तालीमी निज़ाम इस ख्वाब को हकीकत बनाने की सलाहियत रखता है। जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि जो पैनल डिस्कशन है मैं तारुफ कराना चाहूँगा। इसी मौजू पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैम कोमल, जो फ्रोबेल इंटरनेशनल स्कूल वाकैंड से उनका ताल्लुक़ है, वो भी अपना इंट्रो देंगी। तो सबसे पहले मैं मैम कोमल को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम में राना मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। साथ हमारे साथ मिस तौबा है, बहुत शुक्रिया। और मिस आसमा जो है वो भी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि हमें जो है वो इस अहम मौजू पर बात करने के लिए बुलाया। जुनैरा, मिस जुनैरा, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। और जुवेरिया, मिस जुवेरिया, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, मेरा क्वेश्चन है वो मैम कोमल से है और वो ये है कि आपके ख्याल में तालीम एक नई पाकिस्तान की तामीर में क्या किरदार अदा कर सकती है। इस हवाले से आप रोशनी डालिए। Thank you so much. बहुत अच्छा सवाल है। Honestly, I believe education is the backbone of a new Pakistan. It doesn't just build knowledge, in fact, it shapes the ability to think, solve problems, and work for the greater good. So, an educated youth can drive innovation, promote tolerance, and strengthen our democratic values. And with the right skills and ethics, we can fight poverty, improve governance, and build a progressive, self-reliant nation. Thank you. बहुत शुक्रिया मैम आपका। मेरा दूसरा सवाल जो है मैम राना से है और आप बताइएगा कि आप समझती है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है इस मकसद के लिए, मतलब क्या हमारा जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है इस मकसद के लिए वो ये मौसर है। इस वाले से थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी, बदकिस्मती से हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत सारी खामियों का शिकार, जिसमें सबसे पहले जो है ना वो है यकसा निज़ाम तालीम, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में एक जैसा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कोशिश की गई है और इस सिलसिले में SNC का इनेकाद भी किया गया, कोशिश की गई, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आपका माशरा, हमारे बच्चे मुख्तलिफ तबकों में बटे हुए हैं इस निज़ाम तालीम की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है हमारी। कम अज़ कम सेकेंडरी लेवल तक हमारे जो निज़ाम वो है वो यकसा होना चाहिए।
پھر اس کے بعد نصاب کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو کورس ہے سلیبس ہے اس کی امپروومنٹ کی بھی بہت گنجائش ہے, اس کو ہو. اور اساتذہ ٹرینڈ ٹیچرس ان کی کمی ہے. جی تو اس مطلب اساتذہ کو ٹرین کیا جانا چاہیے, یا ٹرین لوگ یا جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ وہ اس شعبے میں آئیں تو تب ہمارا تعلیم کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے ہمیں اسپیشل ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے؟ یہ جو ٹریننگز آر مسٹ. جو بھی دیکھیے آپ دنیا اے آئی کی دور میں ہے, کہاں سے کہاں ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں تو اگر ہم وہی بچے کو روٹ لرننگ پہ نمبر کی دوڑ کے پیچھے لگا دیں گے تو آپ کا بچہ دنیا میں, ہمارا بچہ دنیا میں کہاں مقابلہ کر سکے گا. تو وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ظاہر ہم ٹیچرز ٹرینڈ ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو آگے ٹرین کر سکیں. جب ہم ٹیچرز کو ہی وہ اویئرنیس نہیں ہوگی, ہم ٹرین نہیں ہوں گے, تو ہم اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کو کیسے روشن کر سکیں گے. جی, یہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. مس طوبہ سے میں یہ طیبہ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ میم کائنڈلی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں تعلیم کے شعبوں میں کون سی اصلاحات جو ہے اس کی ضرورت ہے, اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. Okay, I think کہ ابھی جو curriculum ہے, you know, we in the private sectors we are working on these lines, but I think as Ma'am Rana said that we need to align our curriculum with the modern trends. جس کے اندر آپ کا ٹیچر ٹریننگ ہے, ٹیچر ٹریننگ not that conventional teacher training, because the teachers have to come out of that conventional way of teaching, because the trends are changing, the parental expectations are changing, plus society, in the society the demands and the problems, they are changing. So it's very important that we should not only you know, teach our students whatever there is in the books or in the curriculum. It's very important to train our students to be how to deal with the practical life issues. You know, they should be aligned with the modern trends. We cannot stop them from using the modern trends. If we are going to stop them, we school this initiatives nahi denge, so ultimately the child who's in the 21st century is going to get exposure of that. So it's very important to have the teacher trainings, proper teacher trainings. They should be made the critical thinkers. You know, they should be encouraged to research, and they should be encouraged to, you know, think critically and then become the responsible citizens in the society. So in this all situation, I think the core part is of the schools and the curriculum alignment with the modern trends. It's very important. آپ اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے جو اسکول ہیں اس میں یہ چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں؟ Yes, definitely. And we, alhamdulillah, we are the one school in whole Pakistan and the twin cities that we are particularly teaching those subjects, which is our hallmark, and that enables our students. You know, we are basically working on the global competent learners. The society members who are not only, you know, living in Pakistan, they have the awareness what is happening around the globe. May that be the hunger, poverty, or education. So we are focusing on developing the global competent and international minded students. ٹھیک, نیکسٹ ہم مس حسبہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کیا سمجھتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے طلباء میں اخلاقیات, برداشت اور پیٹریاٹزم جو ہے, حب الوطنی, وہ پیدا کر رہا ہے؟ اگر جو ہے وہ اس بارے میں بات کی جائے تو میں کہنا چاہوں گی کہ جزوی طور پر تو ہاں ایسا ہے, لیکن مکمل طور پر نہیں, کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاقیات اور حب الوطنی پر مبنی بہت سے مضامین اور بہت سی جو ہے وہ تقاریب اور سرگرمیاں ہمارے حکومتی اور نجی اداروں میں متعارف تو کروائی جاتی ہیں, لیکن بچے ان کو صرف اور صرف کتابی اور معلوماتی باتیں سمجھ کر اپنے تک محدود رکھتے ہیں, لیکن وہ عملی زندگی میں اس کو کرتے ہوئے یا دکھاتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور اس جو ہے وہ کمی کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ دراصل یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں, اپنے والدین یا پھر اپنے اساتذہ کو یا پھر اپنے آس پاس کے اداروں کو اس قسم کی چیزوں کو عملی طور پر کرتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ وہی چیزیں کر رہا ہوتا ہے جو کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دراصل. تو اس معاشرے میں صبر کی, برداشت کی, حب الوطنی کی بھی
جو ہے وہ آپ کو کمی نظر آئے گی. لوگ جو ہے وہ فرقوں میں اور جو ہے وہ نفرتوں میں اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس طرح سے بٹے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک ملک اور اس کا جو ہے وہ بہتری نظر نہیں آتی, بلکہ وہ میں کی دوڑ میں ہے. وہ اپنے ہی آپ کو جو ہے وہ بہتر دکھانے اور بہتر بنانے کی طرف توجہ دیتے ہیں. اور ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے وہ دراصل انہی عملی کاموں کو آگے دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اخلاقیات اور حب الوطنی, برداشت, اس قسم کی چیزیں وہ اپنے نصاب میں پڑھتے ضرور ہیں, لیکن صرف کتابی باتیں سمجھ کر وہ اسے جو ہے وہ عملی زندگی میں کہیں پر بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس میں جو ہے وہ بہتری اسی طریقے سے لائی جا سکتی ہے کہ ادارے اور خاص کر کے والدین اور جو خاندان والے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں کو عملی طور پر اگر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو بچوں کو جو ہے وہ یہیں سے بنیاد ملے گی اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے وطن سے پیار کرنے کے لیے, اپنی ذات, اپنے جو ہے وہ مفادات سے پہلے دوسروں کے بارے میں بھی سوچنے کے لیے کہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں کی ذات بھی ضروری ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے وہ جب عملی طور پر ہمارے معاشرے میں آئے گی تو وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ ہمارے لیے پھل دے آئے گی اس چیز کا. جی میم طنیرہ, یہ بتائیے گا کہ ہم جو ہمارا جو نوجوان یوتھ ہیں اس کو باشعور یا ذمہ دار اور فعال شہری بنانے میں کامیاب ہم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, یا کیوں نہیں ہو رہے, اس حوالے سے آپ بتائیے گا. جی کچھ حد تک تو وی آر ڈوئنگ دس, ٹھیک ہے. جسٹ لائک میم آسما نے جس طرح سے بتایا کہ اس کی بیسکس کیا ہیں, بیسکس ہمیں بیسکس میں کمی نظر آتی ہے. ایز پیرنٹس وی آلسو نو دس, وی آر اویئر آف دس, ٹھیک ہے. اینڈ دین کمز دا ٹیچنگ پارٹ, پھر اس کے بعد ہم ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں نظر آتی ہے کہ وی آلسو لیک دیٹ. جو ہم اپنی پچھلی جنریشنس کو دیکھیں تو ہمیں وہ لیک نظر آ رہا ہے. تو ہمیں خود اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہم وہ کریں. اس کے بعد اگر ہم ٹیچنگ میں آئیں تو ہمیں بچے کو اس کے سیوک رائٹس کے بارے میں, اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں وہ بتانا چاہیے. دوسرا پریکٹیکل اسکلس ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے. ہم تھیوریٹیکلی تو چیزیں پڑھ رہے ہیں لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن مزید ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ اسکولس کے لیول پہ, اسکولس کے کالج یونیورسٹیز کے لیول کالج پہ, یونیورسٹی, یو نیم اٹ اینی. تو بہت حد تک اگر میں پبلک پرائیویٹ کی بات کروں تو پبلک سیکٹر میں یہ اس چیز میں کمی دیکھتی ہوں. پرائیویٹ سیکٹر میں وی آر ایوالونگ ایوری ایئر از اے نیو ایئر فار اس. تو لیکن پبلک سیکٹر میں, بیکاز سنس میں خود بھی ایک پبلک سیکٹر سے پڑھی ہوئی ہوں, میری ساری چائلڈہڈ ایجوکیشن از فرام پبلک اسکول اینڈ کالج, تو میں اب وہ کمی دیکھتی ہوں اس چیز میں. تو ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, یہ جو گیپس ہیں. اور اس طرح سے آئی تھنک کہ ہم ایک کانشیس, ایک رسپانسبل اور ایک ایکٹیو سٹیزن ہم بنا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور کوشچن جو ہے وہ جڑ سکتا ہے کہ اب تو ایک ڈیجیٹل دور ہے اور ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے, یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اے آئی کا دور ہے. تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ کو ہر چیز کا سلوشن مل ہی جاتا ہے. اور بچے سے لے کے ہر ایج کا جو ایک شہری ہے ان کو ایکسیس ہے انٹرنیٹ تک اور ان چیزوں تک, ان کو ساری معلومات اور ساری گائیڈ لائن, ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن وہی بات جو میم نے کی کہ عملی طور پہ ہم تو پڑھتے ہیں, ہم تو اس کو, لیکن عملی طور پہ وہ پریکٹس نہیں کرتے. تو اس کے لیے ہمیں اس کے اوپر جو ہے ہمیں سوچنا ہوگا. اس پہ تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں. اصل میں دیکھیں بہت ساری, میں آئی واز گوئنگ تھرو انٹرنیٹ اینڈ آئی کیم اکراس ایک ریسرچ کہ اس میں دیر ول بی اونلی سم فیلڈس جس کو اے آئی ریپلیس نہیں کر پائے گا, ٹھیک ہے. بٹ انفارچونیٹلی ایجوکیشن میں بھی ریپلیسمنٹ آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, اگر اف وی اونلی اسٹک ٹو اینڈ اسٹک ود گیونگ نالج ٹو چلڈرن. بچے تو نالج گین کر رہے ہیں لیکن ان کی کریٹیکل تھنکنگ اسکلس, ان کو کیسے ایک سول سٹیزن ایک بنانا ہے, سیوک سٹیزن بنانا ہے, اور کیسے ان کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے, اور کیسے ان کو ایمپتھی سکھانی ہے. صحیح. اور ٹیم بلڈنگ, کمیونیکیشن, یہ جو سافٹ اسکلز ہیں آپ کی, بیسیکلی یہ چیز آپ اسکول میں سکھائیں, اس کو پریفرنس دیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی تھنک فروبیلز میں یہ چیزیں ہم بہت حد تک انکارپوریٹ کرتے ہیں اور بہت حد تک ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں.
لیکن یہ کہ آئی تھنک باقی بھی ایک اوور آل گورنمنٹ اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ان جگہوں پہ بھی یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونی چاہیے along with AI تو is there. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ پبلک سیکٹر پہ جو ایشوز ہیں یا جو بھی ہے اس پہ ہم علیحدہ سے ایک پروگرام کر سکتے ہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں مختلف جگہوں پہ بلکہ زیادہ تر یہ چیزیں پریکٹس ہو رہی ہے اور بہت اچھا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں بالکل چھوٹے چھوٹے اسکول بنے ہوئے, لٹرلی ایک ایک گھر میں اسکول بنے ہوئے, لیکن آپ پبلک اسکولس دیکھیں تو ہیوج بلڈنگس, ہیوج ایریا از کورڈ, لیکن آپ اس میں کیا پرووائڈ کر رہے ہیں, اس میں کیسے بچے پڑھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں, بچے کیا گین کر رہے ہیں. ہمیں یہ چیزیں بہت سیریسلی لینی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. مس جویریہ, کائنڈلی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک تعلیم کی جو اقدار کو لازمی طور پر شامل کیا جانا چاہیے تاکہ نوجوان جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر سکے, اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے گا. نوجوانوں کے اندر ہماری جو اقدار کی ہم کہتے ہیں کہ ایک کمی آ رہی ہے, ہم اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. اب جیسے میم نے بھی مینشن کیا ہے کہ ہم جیسے ہم اپنے اسکول میں ایک فالو کرتے ہیں بلو, ٹھیک ہے, وہ ہمارا ایک مشن ہے, ہمارا ایک کیریکٹر, ایک کردار ہے, اور اس میں صرف اسٹوڈنٹس نہیں آتے, اس میں ہم ٹیچرز کا بھی بلڈ کرتے ہیں, اس میں ہم ہمارے ساتھ جو ہیلپرز کام کر رہے ہیں ہم ان کا بھی بلڈ اپ کرتے ہیں. اب نوجوانوں کی آپ نے سر بات کی ہے, تو اگر ہم بلو کو فالو کرتے ہیں تو اس کا ہم 4 فیسٹس آتے ہیں اس کے, بلڈ, لیڈ, اپلفٹ اینڈ ایکسل. بلڈنگ میں سر ہم ان کا سیلف کانفیڈینس ڈیولپ کرتے ہیں, ہم ان کی سیلف اسٹیم ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ کیسے کسی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, ہمارے کسی ہیلپر کے ساتھ وہ کیسے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر کیونکہ عزت تو جن کی جیسے کوآرڈینیٹر ہیں, پرنسپل ہیں, ان کو سب دیتے ہیں, لیکن آپ کسی ایسے شخص سے کہ جو آپ کی صرف ہیلپ کر رہا ہے یا دیئر فار کسٹوڈیل جاب, ٹھیک ہے, آپ اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں, آپ باہر اپنے ڈرائیورز کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں, آپ کسی شاپ کیپر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو ایک ایک چیز, کنورسیشن کس کے ساتھ کیسے کرنی ہے وہ بھی سکھاتے ہیں, ان کا کیریکٹر بلڈ اپ کرتے ہیں. دوسری بات سر آ جاتی ہے لیڈنگ کی. بچوں کے اندر بھی اور ٹیچرز کے اندر بھی ہم اس چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں تھرو ٹریننگس, تھرو ورک شاپس, ان کی ڈفرینٹ ٹیم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں. بچے ہمارے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ ٹیمز کو لیڈ کرتے ہیں, ڈبیٹس کمپٹیشنس میں جاتے ہیں, وہاں پہ بھی وہ ٹیمز کو لیڈ کرتے ہیں. اس سے ان کے اندر ایک کانفیڈینس بھی ڈیولپ ہوتا ہے, انہیں ٹیم کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے, ٹیم میں ہر ایک بندہ کہاں کہاں پہ کیا کیا کام کر رہا ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کس کام کو کیسے کروشلی لے کے چلنا ہے. اس کے بعد تھرڈ چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس اپلفٹ. ہم نے ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنا ہے. ابھی فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیچر جو ہے اس کو کسی چیز کا نہیں پتا یا وہ نیو ہے یا جس طرح سے بھی, تو پرانی ٹیچرز ان کو اپلفٹ کرتے ہیں, وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیلپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس آر ٹرینڈ ان دا سیم وے کہ آپ نے ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنا ہے. کسی کا کوئی کسی میں سی آ گیا ہے یا مارکس کم آ گئے, ہم نے اس کو ڈی ویلیو نہیں کرنا, ہم نے اس کو بتانا ہے کہ آپ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ٹیم کی طرح لے کے چلنا ہے اپنی پوری کلاس کو بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی. لاسٹ ہمارے پاس آتا ہے سر ایکسل. اگر ہم سارے ٹیم ممبرس ہوں گے تو ہی ہم ایکسل کر سکتے ہیں, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہم ایز ٹیچرس, ایز اسٹوڈنٹس, ایز جتنے بھی ممبرس ہیں ہمارے اسکول میں, اور اسپیشلی نوجوان جو ہم فوکس کرتے ہیں اپنے نوجوانوں پہ جو ہمارے آ رہے ہیں گریڈ 7, 8, 9, 10, 11, ان کو آپ کہہ لیں کہ یہ نوجوان آگے ہماری نسلیں بناتے ہیں. ان پہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ ان کا کیریکٹر بھی بلڈ ہو, یہ ایک دوسرے کو بھی اپلفٹ کر رہے ہوں, اور یہ آگے مل کر بڑھ سکیں. انڈیپینڈنٹلی بھی اگر کہیں جاتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اسکول کو ہی نہیں, اپنے آپ کو بھی ایز نیشن ہم سب پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کر سکیں انٹرنیشنل لیول پر. تو یہ ہے سر کہ ہم ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس دونوں کو, اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اس طرح سے اسکول میں ٹرین کر رہے ہیں. اور میرا یہی خیال ہے کہ یہی اقدار اگر ہم باقی اسکولز میں بھی ڈیولپ کرنا شروع کر دیں کہ وہ بھی اس کو فالو کریں. جیسے میم نے بھی ذکر کیا کہ بلڈنگس بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں, اقدار نہیں ہے, بہت سارے ایسے پوائنٹس, ٹیم بلڈنگ نہیں ہے,
सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है, अगर वो चीज़ आ जाए तो हमारे नौजवान जो हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पर सबके साथ कम्पीट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। ये जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और ये डिस्कशन जो हो रही है, इस हवाले से मैंने अभी पिछले उसमें एक आर्टिकल लिखा था और उसमें ये सारी चीज़ें उसमें मैंने बात की थी, ख़ास तौर पे एसएससी के जो रिजल्ट आए थे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर और ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चन मेरे सामने है कि दही और शहरी इलाकों में तालीमी सहूलियात के जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम जो हैं वो ज़रूरी है, इस हवाले से आप बता दीजिए। हाँ जी। देखिए, देही इलाकों में जो सहूलियात हैं वो आपके सामने सूरत हाल है। जैसे आजकल आप मौसम देख लें, शदीद बारिशों की सूरत में अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि छुट्टियां आगे हो गई हैं और जी, और फर्स्ट जी 1 सितंबर से जो है वो नई क्लासेस का इजरा होगा। तो अब देखिए क्या है पीछे कि हमारे पास हमारे बच्चों के लिए वो सहूलतें नहीं हैं। ठीक, बारिश में इमारतें टपक रही हैं, बैठने की जगह नहीं है, ठीक है, बिजली के मसाइल हैं, शदीद गर्मी है, हम बच्चों को वो सहूलियात फराहम नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें माजरत के साथ, ये चीज़ें हैं। तो इस वजह से हुकूमत ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो जाती है जिसका असर हमारे बच्चों पर आता है। अब अगर हम सेशन इस वक्त सितंबर में या हम छुट्टियों के बाद क्लासेस का इजरा सितंबर से शुरू कर रहे हैं, दिसंबर के मिड में फिर आके वही मसला हो जाएगा कि अब फॉग का मसला हो गया। ठीक है, तो प्रायोरिटी में तरजीहात में हमारे ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि हमारा मकसद है हमने बच्चों को तालीम देनी, उनको छुट्टियां दे के घरों में नहीं बैठाना। तो उसके लिए जब हम प्रायोरिटी लिस्ट में बच्चों की तालीम सबसे ऊपर लेकर आएंगे तो तभी हम कामयाब हो सकते हैं। हम अपने उसमें लेकर आए कि नहीं, हमने बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, हमने क्लासेस शुरू करनी है, सहूलतें दें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट को मैं सारी नहीं डाल रही कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जहाँ पर वो सहूलत दे सकते हैं। देखिए, यहाँ आप छोटे छोटे आप स्कूल देख रहे हैं, वो घरों में खुले हुए। बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है? खेल का मैदान ज़रूरी है, उसका जहन को रोशन करना बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। लेकिन एक घर में 10 मरले या एक कनाल के घर में हम स्कूल खोल के बैठे हैं और हम समझ रहे हैं नो डाउट कि वो जो प्राइवेट वाले हैं वो गवर्नमेंट का बोझ साथ साथ उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लैंड है, ज़मीन है, ऐसे स्कूलों को जो कि रहने वाले हैं उनको लैंड प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो इमारत बनाएं और वहाँ पर बच्चों के लिए सहूलियात, ये हमारी प्रायोरिटीज़ हों, तो तब फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे आप चाइना को देख लें। चाइना इन 1980s की मैं बात कर रही हूँ, उसकी पॉवर्टी रेट, इट वाज ऑफ कोर्स इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस ना, जिसकी हम बात करें, तो उसकी पॉवर्टी रेट वाज 88%। सो कमिंग डाउन टू 2021 में उन्होंने क्लेम किया कि इट्स ऑलमोस्ट नील पॉवर्टी रेट। और वो कैसे हुआ? उसमें उन्होंने मेजर जो उनका था वो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर पे फोकस किया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए, और इसके अलावा उसके लिए इतना बजट रखा उन्होंने। फिर इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स जिनमें उसमें रूरल में भी उन्होंने रिमोट एरियाज में उन्होंने मूव किया, उनको बेटर लाइफस्टाइल दिया, बेटर सहूलियात दी उनको, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है आपको। अब चाइना कहाँ पहुंचा? जी जी बिल्कुल ऐसा है। मतलब उनकी तरजीहात जो थे वो मेन चीज है कि उन्होंने ये तरजीहात दी। अच्छा, दूसरा मैम आपने बताया कि ये जो चीजें हैं, हम असल में मसला ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है। ये पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारे स्कूल है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जो, जहाँ तक मैं समझता हूँ एक जर्नलिस्ट के तौर पे या मैं लिखता हूँ, तो मुझे जो लगता है वो ये है कि हमें जिस तरह हम प्राइवेट सेक्टर में एक स्कूल को ऑन करते हैं, उसी तरह हमें गवर्नमेंट सेक्टर या जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी हमें ऑन करना चाहिए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ है।
देखिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये सिर्फ हम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको अगर हमने अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे कामयाब करना है, तो हमें ये कलेक्टिवली काम करना होगा। हम इंडिविजुअल नहीं कुछ भी कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं तो कर हमें सकते। वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट वो करते हैं, लेकिन ये है कि फिर इम्प्लीमेंटेशन हो हाँ, मसाइल और चेक एंड बैलेंस, Planning, हाँ, then implementation, and then monitoring. मॉनिटरिंग जो है वो मस्ट है, या कहीं पर आके हम मॉनिटरिंग से जो है हाँ, मॉनिटरिंग सबसे जो बड़ा मुझे लगा कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि चेक एंड बैलेंस जो है वो एक इदारे में, एक जगह पे वो मौजूद हो, ताकि वहाँ से आपकी अगर प्रमोशन होती है, आपकी पे बढ़ती है, जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर एक तरीक़ेकार के तहत हो, ताकि अगर एक बंदा जो है अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको ये होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। और हमारे जो लिसनर्स हैं या देखने वाले हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि वो इदारा गलत है या ये वो ठीक है, हम एक कलेक्टिवली ये इन मसाइल से निकलने की कोशिश करें कि हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो किस तरह हम सिक्योर कर सकते हैं। जी मैम तैयब, आप ये बताइएगा कि बात तो हम कर रहे हैं ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से, और ये जो हमारी आज़ादी का जो दिन है इस हवाले से हमारी खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। आप ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उसको किस तरह तरबियत दी जाए ताकि वो तुलबा के यानी स्टूडेंट्स के फ़िक्री, अखलाकी और कौमी तरक्की में वो एक बेहतर किरदार जो है वो अपना अदा कर सके। तो इस पे एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए? Yet again, there comes the teacher training. As I said, कि देखिए ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो टीचर ट्रेनिंग के जो मॉड्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनको भी चेंज होने की ज़रूरत है। When our parents were studying, when they were students, तब ट्रेंड डिफरेंट था, चीज़ें बहुत कन्वेंशनल थी। बच्चे अनफॉर्चुनेटली दे यूज्ड टू फॉलो व्हाट द टीचर यूज्ड टू से, और किसी किस्म का कोई क्रिटिकल थिंकिंग या क्वेश्चनिंग वाला ट्रेंड नहीं था। इट वाज नॉट एनकरेज्ड। बट देखिए अब बच्चों के साथ पोस्ट कोविड आपके ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। द पोर्टल ऑफ द नॉलेज इज ओपन टू द स्टूडेंट्स एंड इट इज सो मच कि आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सो समहाउ स्कूल्स एंड टीचर में दैट बी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, हमें खुद को इवॉल्व करने की जरूरत है। वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट, वी नीड टू हैव द मॉडर्न ट्रेनिंग्स, मॉडर्न पैटर्न्स के आपके डिफरेंट चैलेंजेस, क्योंकि देखिए एज द टाइम इज चेंजिंग, द न्यू जनरेशन, द प्रीवियस जनरेशन माइट बी हैविंग दोज साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड सो ऑन, बट अब जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, इवन अर्ली ईयर्स या ग्रेड प्राइमरी ईयर्स के बच्चे भी, लोअर सेकेंडरी तो एक बहुत सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, सो दे डू हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दे are having those issues. So जब आप टीचर ट्रेनिंग के ट्रेंड्स चेंज करते हैं, सो साइमल्टेनियसली एक टीचर को इस चीज़ की भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है कि हाउ टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। अगर टीचर बच्चे की साइकी को नहीं अंडरस्टैंड करेगी, ये एक बॉन्ड ऐसा नहीं बनेगा बच्चे का टीचर के साथ कि वो कंफर्टेबली अपने इश्यूज शेयर कर सके। सो उस सूरत में आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें लिंगर ऑन होती जाती हैं। सो टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड नॉट ओनली टू टीच विद इन द क्लासरूम बट टू अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स एज वेल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टर बिल्डिंग एंड द क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस रोल दैट इसको कहते हैं कि ये एक पैगंबरी पेशा है, हमारे नबी पाक का पेशा भी यही था। So we need to embrace this profession the same way, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उम्मत की सिर्फ उन्होंने तालीम नहीं दी थी, उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी उतना ही फोकस किया था। So same way the teachers should understand and they should embrace that they are not only teaching in the classroom but they are building the nations. और इस वक्त टीचर का रोल उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि टीचर को पता है कि द स्टूडेंट विच इज़ कमिंग इन द क्लासरूम इज समहाउ मोर इन्फॉर्म्ड देन द टीचर। So the teacher has to align the teaching methods, their own approach as per the child. So इसमें teacher training बहुत important है
اگر ہم اس چیز پہ نہیں جائیں گے تو ultimately this nation is going to go ahead of us and we will be somewhere where we will be obsolete. اچھا So teacher training is important. جی میم. اچھا اس کے اوپر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, میں اصل میں سوشل میڈیا پہ میں نے ایک عامر خان, یو نو عامر خان رائٹ, بالی ووڈ ایکٹر, سو آئی ریسپیکٹ ہم, ہز ورک, the type of movies he create. So he was also saying and I believe that کہ اس پروفیشن میں, ٹیچنگ پروفیشن میں بہت ہی پیور ہارٹ والے لوگ, ڈیڈیکیٹڈ لوگ, کمیٹڈ لوگ اینڈ پیشنیٹ, ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو ٹیچنگ پسند ہو اینڈ ویری پیور ایٹ ہارٹ. سو دس از وٹ آئی وانٹڈ. بالکل, یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی, یہ چیزیں ضروری ہیں. آپ اگر آپ کا پیشن نہیں ہے, آپ مطلب وہ جذبہ نہیں ہے, تو آپ پھر نہیں کر سکتے. آپ کو اس فیلڈ میں پھر آنا بھی نہیں چاہیے. نہیں رہے, ٹھیک ہے. ہاں, یہ تو نہیں ہے کہ آپ آ کے بس ٹائم آپ نے گزارا اور جی چلے گئے. وہ آپ ایک کو پیشن ہوتا ہے, ایک اندر سے بالکل ہوتا ہے. بالکل لیکن آج کے دور میں اگر کسی کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ شاید اس کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹیچنگ فیلڈ میں چلے جانا چاہیے, کیونکہ یہ سب سے آسان سا جو ہے وہ ایک کام ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم جو ہے وہ نیشنز کو بلڈ کر رہے ہیں, ہم ایک جو ہے وہ کسی کے فیوچر کے ساتھ نہیں کھیل سکتے یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ ہم ان کو کچھ بھی پڑھا کے جو ہے وہ جا سکتے ہیں, صرف کتابی باتیں ہی سکھانی ہے. ہم ان کے جو ہے وہ ان کے رویوں کو, ان کی اخلاقیات کی تعمیر کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک پرسن کا جو ہے وہ ٹرینڈ ہونا اور اس طرف جو ہے ان کا پیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. It is commonly said کہ ڈاکٹرز اینڈ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی مسٹیکس irreversible ہوتی ہیں. So if the teacher is not good, doesn't know how to teach, یا ایک ایجوکیشنل فیلڈ کو کیسے لے کے چلنا ہے, تو جو آپ بچے کی لائف میں جو خرابی کرتے ہیں, it goes a long way. Lifetime ہوتی ہے. Just the way that if the doctor does a mistake, that can be fatal. Same is for the education and teacher and students. اچھا, ایک اور بات کہ آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بچہ شروع میں اسٹارٹ میں نرسری جو بھی ہے وہ جب آتا ہے, اگر آپ ان کا بنیاد جو ہے وہ نہیں بنائیں گے تو وہ بعد میں پھر اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن آپ جب ان کا بنیاد ایک اچھی طریقے سے اور کوالیفائڈ لوگوں سے پڑھائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ بہت آگے جا کے پھر ان کے لیے بہت آسانی ہوگی. تو اس پہ ظاہری بات ہے, یہ تو ہم اس پیشے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب میں نیکسٹ جو میرا کوشچن ہے وہ میم آسما سے ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ سیکٹر یا حکومت اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو مطلب اس کے درمیان کس قسم کا تعاون جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو ایک بہتر بنا سکے. اگر ہم جو ہے وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ دیکھیں, ان کی بات کریں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں جو ہے نا وہ کانورسیشن کی, آپس میں تعاون اور اشتراک کی کمی نظر آتی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے گورنمنٹ لیول کے جو اسکولز ہیں ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگس ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیول گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیے ایک بجٹ رکھتا ہے, ان کے پاس ریسورسز بھی ہوتے ہیں, ہر چیز ہے ان کے پاس, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی تعلیمی نظام جو ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ایک چھوٹے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن یا پھر پرائیویٹ اسکول میں جو ہے وہ بچوں کو وہ مل رہا ہے. وہ اس طرح سے مل رہا ہے کہ جو نجی ادارے ہیں وہ دراصل اپنی ٹیچرس کی ٹریننگ پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. وہ ہر سال جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حکومتی سطح پر بھی ہونی چاہیے کیونکہ ان کے پاس وسائل بھی موجود ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ پلاننگ کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کریں, لیکن بعد میں پھر آپ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ نہیں رہے کہ اس کی جو ہے وہ نتائج کیا نکل رہے ہیں, کیا وہ چیز ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو بھی پا رہی ہے کہ نہیں ہو پا رہی. اس چیز میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نجی ادارہ ہے وہ حکومتی ادارے سے ذرا آگے ہے, چیک اینڈ بیلنس میں وہ آگے. اگر ان کے درمیان میں جو ہے وہ پالیسیوں کو لے کر جو ہے وہ بات جو ہے وہ اشتراک کے لیول پر آ جائے, یعنی کہ جو ہے وہ میٹنگز کے ذریعے جو ہے وہ اور آپسی تعاون کے ذریعے اگر یہ دونوں ادارے مل بیٹھ کر کسی تعلیمی نظام کو چلانے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر حکومت کی طرف سے جو ہے وہ نجی اداروں کو لینڈ پرووائڈ کر دی جائے, زمین دے دی جائے انہیں, جو کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے سمہاؤ جا کر. کبھی جو ہے وہ لوکیشن ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, انہیں یہاں سے لوکیشن چینج کر کے کہیں اور جانا پڑ رہا ہے, یا پھر ان کے بچوں کو اس لمیٹڈ ایریا میں رہتے ہوئے وہ تمام سہولتیں نہیں مل پا رہی جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس طرح سے گرو نہیں کرتے. تو اگر جو ہے وہ ٹیچرس کی ٹریننگ کی بات کی جائے
تو حکومت کو چاہیے کہ نجی اور حکومتی دونوں اداروں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ساتھ میں رکھ کے ٹرین کیا جائے، نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے، نئی جو ہے وہ پڑھائی کے طریقوں کے بارے میں متعارف کروایا جائے، اور یہی جو ٹرین ٹیچرز ہیں ان کو آگے بڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ انکریج کیا جائے. دیہی علاقوں کی طرف یا جو آپ کے رورل ایریاز ہیں جہاں پر ان چیزوں کی کمی ہے، یہ ٹرین ٹیچر وہاں جا کر بھی آپ کی نئی جنریشن کو جو ہے وہ تعلیم دے سکتے ہیں، ان کی تعلیم میں بہتری لے کر آ سکتے ہیں. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی مشاورت اور چھوٹی چھوٹی قسم کی جو پالیسیز ہیں جس پہ یہ دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں، اگر وہ کام کریں تو میرے خیال میں تعلیمی نظام میں کافی حد تک جو ہے وہ بہتری. بالکل ایسے ہی ہے، اور کیونکہ خاص طور پہ جو پبلک سیکٹر ہے وہ ادارے بھی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، بہبود کے لیے کام کرے، بھلائی کے لیے کام کریں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ بیٹھ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو ایک ایسا، خاص طور پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے بالکل ایسے ہی چلیں، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کا مستقبل روشن ہو، اور آگے ہم دنیا میں کوئی تعلیم کے میدان میں کوئی اچھا نام جو ہے وہ کما سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے، ہمیں بچوں کی فکر ہے کہ اس پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نیکسٹ کوشچن کی طرف آؤں گا، اور میرا نیکسٹ کوشچن میم زنیرہ سے ہے کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں، بات تو ہم نے کر لی مختلف، کہ آپ کے خیال میں یہ جو تعلیم کا سب سے جو مین مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا. اچھا، سب سے پہلے تو آئی تھنک یہ ایک سم اپ کر رہا ہے سارے پوائنٹس کو. تو آئی تھنک سب سے پہلے تو انڈیویجول گروتھ. بچے کو ہم کیا انڈیویجویلٹی دے رہے ہیں، کیا بچہ ایک ایز این انڈیویجول اپنے آپ کو پریزنٹ کر پا رہے ہیں سوسائٹی میں. دس از واٹ وی شوڈ فوکس آن. نیکسٹ از سوشل. ٹھیک ہے، از کیا ایکوالٹی ہے، کیا ایک کوہیژن ہے. مطلب ایکوالٹی، پھر وہی بات کرتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کی، تو ایک ایکوالٹی کا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جس کی بیسس پہ پھر ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. دین اکنامک. ٹھیک ہے، اکنامک آپ اپنی ورک فورس پریپیئر تو کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ اکارڈنگ ٹو دیٹ کرائٹیریا آپ کیا وہ آگے جا کے کیا اس کو امپلیمنٹ کر پا رہے ہیں. بچوں کی بات کریں نا، یونیورسٹی سے بچے فارغ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کر کے، کیا آگے جابس ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو الائنڈ ہونا چاہیے. پھر آپ کا آ جاتا ہے ٹیکنالوجیکل. کیا آپ ان کو فیوچر ریڈی بنا رہے ہیں، کیا آپ ان کو وہ ٹیکنالوجی سکھا رہے ہیں، کیا اپڈیٹڈ آپ خود بھی ہیں اور آپ ان کو وہ چیزیں سکھا پا رہے ہیں کہ نہیں. تو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو اکنامک، سوشل، پرسنل اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس. ٹھیک ہے، پروگرام کی جو اختتام کی طرف ہم بڑھیں گے، لیکن میم آپ بتائیے گا، چونکہ ہمارا پروگرام مین مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ایجوکیشن کے اوپر بات کریں، اور خاص طور پہ ہم اپنے جو ہمارے جو بچے ہیں، آنے والا جو ہمارا فیوچر ہے، اس کو کس طرح ہم جو ہے بہتر مستقبل دے سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ اس جشن آزادی کے موقع پر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، that's a very good question, and we should all work together to make Pakistan's youth an educated youth and strong, independent, and the students should be able to use technology independently. اور ان کا کیریکٹر بلڈ کرنا ہم ٹیچرس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں، ہم صرف ایجوکیشن پہ نہیں فوکس کرتے ہیں، وی مسٹ فوکس آن بلڈنگ دیئر کیریکٹر ایز ویل. بہت ضروری ہے، یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے، اور ایک اچھا انسان بنانا ان کو بہت ضروری ہے. دیکھیں، ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور فیوچر آف دس کنٹری. تو جب تک ہم اچھا ایک انسان نہیں بنائیں گے تو ہم ایک نیشن نہیں بن سکتا، ایک اسٹرانگ نیشن نہیں بن سکتا، اور اس کی فاؤنڈیشنز بننی بہت امپورٹنٹ. بہت ضروری. بہت تھینک یو سو مچ میم، آپ نے ٹائم دیا. میم آپ سے بھی یہی کوشچن کہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں بالکل کومل سے ایگری کرتی ہوں کہ سب سے بیسک ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے بچے آنے والے مستقبل کے لیے تیار ہوں، اور وہ ایک اچھے انسان بنیں. ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے بچوں کو اسلامی اقدار کا پتہ ہو،
ہمدردی، ایثار، قربانی، ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے ان پہ یہ چیزیں واضح ہوں، روشن ہوں، تو تبھی ہمارے بچے اور ہمارے ملک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ خصوصیات ہمارے بچوں میں ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم ان بچوں میں یہ چیزیں اجزاء شامل کر سکیں. بہت شکریہ میم آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا. جی میم آپ کا بھی میسج ہے بتا دیں. Mostly the things they have already said, but yes, we would like to, since we are being in the educational field, so ہم یہی ہماری دعا بھی ہے, and we'll try, with the private sector is already trying on their own capacity, کہ جو آپ کا same education pattern ہے, same education curriculum باقی schools میں, because unfortunately very few kids are getting this, they are privileged enough to get the modern education جو ان کو دنیا میں کمپیٹ کرنا سکھاتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی میجورٹی آف دا اسکولز دے آر فار بہائنڈ. سو بس وی ڈو ہوپ کہ اللہ کرے کہ گورنمنٹ اس کو اتنا سیریسلی ریفارمس کے اوپر کام کرے کہ وہ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کی ایسی کلیبوریشن کریں کہ جو پریولیجز, جو ایک اچھی ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر میں بچہ لے رہا ہے, وہ بچے بھی جو لیس پریولیجڈ ہیں انفارچونیٹلی ان تک بھی اتنی کوالٹی ایجوکیشن پہنچ سکے. So I hope government takes it more seriously اور اس میں زیادہ اپنا انویسٹمنٹ کرے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہ آپ میسج کرنے کے. جی آپ جشن آزادی کے موقع پر میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم بات یہی کرنا چاہوں گی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اخلاقیات پہ کام جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ کام صرف اور صرف اساتذہ کا نہیں بلکہ والدین اور معاشرے کا بھی ہے. میں والدین اور معاشرے میں موجود تمام افراد سے جو ہے وہ یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ اساتذہ اپنے جو ہے وہ سطح پر رہتے ہوئے اس قسم کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں میں بہتری لائیں, وہ ان کے اخلاقیات پہ کام کریں, ان میں صبر, ان میں رواداری جیسی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں, انہیں اثار کے بارے میں, قربانی کے بارے میں بتائیں. لیکن کہیں نہ کہیں سوسائٹی یا پھر ہمارے بڑے یا ہمارا جو ہمارے آس پاس کے حالات ہوتے ہیں وہ شاید ہمیں اس چیز پر اس طرح سے عملی طور پر کام کرنے سے روک دیتے ہیں. تو میں جو ہے وہ سبھی لوگوں سے یہی جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی ڈیسیجن لیں یا جو بھی چیز کریں یہ دیکھتے ہوئے کریں کہ آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہ آپ کو دیکھ کر سیکھتی ہے. تو اپنے اخلاقیات کو بہتر بنانا سب سے پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے اخلاقیات اور تربیت اور اس کے بعد تعلیم جو ہے وہ بہتری کی طرف اپنے آپ چلی جائے. بہت شکریہ میم. جی, I would like to give a message to the youth, the students, that they should believe in themselves. Never stop believing in yourself. Always chase your passion. Never stop learning. And try to create a positive impact. جو آپ انڈیویجولی بھی ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, پلیز ڈو دیٹ. بہت شکریہ میم آپ کا. جی آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ میں اس موقع پہ جشن آزادی کے موقع پر ہمارے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کال تھا, ایمان, اتحاد اور تنظیم. اگر ہم اس کو لے کر چلیں ایجوکیشنل سیکٹر میں, ہمارا ایک مشن ہو جو ایمان کی صورت میں ہم پورا کریں, پھر ہم متحد ہوں کہ ہم نے ایز اے ٹیم لے کے چلنا ہے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو. پھر تنظیم ہماری تبھی ہوگی جب ہم سب منتظم ہوں گے, ہمارا نظام ایک جیسا چل رہا ہوگا, سارے ایجوکیشنل سیکٹر چاہے پبلک چاہے پرائیویٹ سیکٹر, تو ہی ہم ایک کامیاب نیشن بن سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ لسنرز آپ کا بھی. اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا ایک نئی پاکستان کی تعمیر میں تعلیم کا کردار. تعلیم کے کردار سے ہم انکار کبھی بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آج کل آپ جتنے بھی ایجادات دیکھ رہے ہیں, جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے, یہ سب کچھ تعلیم کی بدولت ہے. ہم نے اپنا جو ہمارے بچے ہیں اس کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے, اور اس ٹاپک کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا تھا. اب پروگرام میں ہم نے بہت سارے کویسچنز کیے اور مختلف گیسٹ نے اپنے رائے دی ہیں اور انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر بات کی. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اب وہ ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں, وہ اگر گورنمنٹ سیکٹر ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہیں, دونوں جو ہیں تعلیم کے اوپر کام کر رہی ہیں, لوگ کے فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے تاکہ ہم کس طرح اپنے بچے ہیں, ہمارے آنے والا جو فیوچر ہے اس کو سیکیور کریں, اور ان کے ایک اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ
اخلاقیات, پیٹریوٹزم اور ان چیزوں کو بھی, اس کی بھی تربیت دے. آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.